आका फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, अन निकाहो मिन सुन्नती। शादी के 200 रुपए के कार्ड पर ये लिखा होता है। अब तो 900 रुपए के शादी के कार्ड घरों में आ रहे हैं, 900 रुपए के, मगर लिखा उस पर भी यही है, अन निकाहो मिन सुन्नती। इसकी मीनिंग क्या होती है? आप लिखवाते हैं, इसके माने क्या होते हैं? अन निकाहो मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। इसके माने क्या हुआ? निकाह बोले आप भी आराम करो, हम भी आराम करें, ना आप कुछ बोलो ना हम भी कुछ बोलें, आज ज़ियारत कॉन्फ्रेंस ही हो जाए। मैं रिवर्स करता हूं, निकाह मेरी सुन्नत है, ऊंची बोले। आप जो शादी कार्ड पे लिखवाते हैं अन निकाहो मिन सुन्नती, मीनिंग क्या होती है? निकाह मेरी सुन्नत है, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। जिसने मेरे उसूल से, मेरे सिस्टम से, मेरे निज़ाम से, मेरे आइन से, मेरे आर्टिकल से, मेरे कानून से, मेरी सुन्नत से इनहिराफ किया, बेरगबती दिखाई, फलैसा मिन्नी, हुजूर फरमाते हैं वो मुझ में से नहीं है, वो मुझ में से नहीं है। भाई कुर्सियां बीच में खाली हैं, उस पर बैठ जाए भाईजान। जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, उलमा हो या आइम्मा, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो खाली कुर्सियों पर अपने मेहमानों को बिठाते रहे। बिठा दे। जो बच्चे बैठे हैं दरमियान में, उन बच्चों को आप मिंबर शरीफ पर भेज दें। मेरी बातों तो बाद में सुनिएगा ना, बाद में सुनिए। जिसके कदमों के करीब बैठते हैं उसको दुआ लेनी लाजमी होती है। जिम्मेदारी समझें कि जो लोग आते गए उनको बिठा दीजिएगा। ये मेरा काम अब माइक पर जब गुफ्तगू शुरू हो जाए तो नहीं है, समझ रहे हैं आप? जलसे इतने होते हैं माशाल्लाह, जलसों की कामयाबी के नुस्खों से आप सब वाकिफ़ होंगे। बार बार अगर मुझे 2 मिनट के बाद कहना पड़ेगा आप ऐसा से ऐसा करें, तो फिर जो और जिम्मेदार लोग हैं वो भी तो कुछ काम समझते हैं, दूर अंदेश लोग हैं। सुने आप, हो जाएगा बस। जो कुर्सियां खाली हैं उस पर बिठा दें आप लोग, समझ रहे माशाल्लाह। क्योंकि ये काम सिर्फ अहले मिंबर कर सकते हैं, अदब और इखलास से लोगों को बिठाएं। देखिए कोई बाहर ना बैठा हो, अगर कोई बहुत दूर हो तो उसे करीब बिठाएं, शामियाने के नीचे बिठाएं। मैं बगदाद शरीफ से अभी नवंबर में आया हूँ और मुझे सर्दी लग गई थी बगदाद शरीफ में। फिर मुजफ्फरशरफ में था, ईरान में था कई दिनों तक, सर्दी लगी मुझको, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कुल्ल हाल, कई दिनों तक मैं सर्दी हूँ। हालांकि मेरा फिर सफ़र है इंशाल्लाह बगदाद शरीफ का, दुआ फरमाएं। अभी आया हूँ नवंबर में, गौस पाक ने बुलाया तो जल्दी जाऊँगा इंशाल्लाह। तो मौसम सर्द बहुत ज़्यादा होता है वहाँ का, लेकिन बगदाद का मौसम हर एतबार से अच्छा होता है। अल्लाह ताला आप सबको हाज़िरी की तौफीक अता फरमाए। हाथों को उठा के आमीन कह दो। ये बैठे हुए मेरे बुजुर्ग माशाल्लाह आपके कस्बे की नुमाइंदगी कर रहे थे, हमारे चचा बड़े मुबारक माशाल्लाह, इनके साथ सफ़र बड़ा प्यारा हुआ है। खूब दौड़ते थे, खूब मेहनत करते थे। अल्लाह ताला इनके कदम की वजह से मेरी भी हाज़िरी कबूल फरमा दे। सुनिएगा, तवज्जो दीजिए, अब मुझे ना बोलना पड़े कोई खारजी जुमला। भाई हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरे सिस्टम के खिलाफ अमल किया। यूरोप में क्या होता है, रसिया में, मैक्सिको में क्या होता है, लंदन में क्या होता है, अमेरिका में क्या होता है, वाशिंगटन में क्या होता है, लड़के लड़कों के साथ शादियां करते हैं, लड़कियां लड़कियों के साथ रहना चाहती हैं। सिस्टम के खिलाफ, निज़ाम मुस्तफ़ा के खिलाफ, आइन आर्टिकल के खिलाफ। हुजूर इन्हीं के बारे में फरमाते हैं, इन्होंने मेरे सिस्टम के खिलाफ अमल किया। फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, ये मुझ में से नहीं, मैं इनका जिम्मेदार नहीं, मैं इनका ज़ामिन नहीं। वो लड़कियां जो गैरों के साथ चली जाती हैं, फरमाते हैं हुजूर फमन फलैसा मिन्नी, मैं इनका जिम्मेदार। वो लड़कियां जो चंद पैसों की आराइश और ज़बाइश और तायुश परस्ती की नीयत से गैरों की गाड़ियों पर बैठ करके यहाँ वहाँ मार्केटिंग में घूमती हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने वाली वो जो ज़बान उनको अता हुई है वो खिंजीर का गोश्त खाने वालों के हवाले करती हैं। हुजूर फरमाते उनके बारे में, उन लड़कियों के बारे में, फलैसा मिन्नी, ये लड़कियाँ मुझ में से नहीं, ये लड़की, इन लड़कियों का मैं जिम्मेदार नहीं, इनका मैं जामिन नहीं। समझ गए मेरी बात? वो लड़के जो गैरों की बहनों के साथ बुरी नजरें डालते हैं और फिर अपने मकसद नाजायज में कामयाब होते हुए अपने आप को दिखाते हैं, ऐसा शख्स कभी कामयाब नहीं होता। उससे कह दो तेरे बारे में हुजूर ने कहा फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, तूने हुजूर के सिस्टम के खिलाफ किया, हुजूर ने तेरे बारे में कह दिया मैं इसका जिम्मेदार नहीं। मुझे बताओ, इन उलमा से पूछो, अगर हुजूर तुम्हारे और मेरे बारे में कहते मैं तेरा जिम्मेदार नहीं, तो कौन है मैदान महशर में जो हमारे बाजुओं को पकड़ करके हमारी बख्शिश करा दे? है कोई? वजीर आजम काम आएंगे, वहां अरबी बोलेंगे, हा हा लादरी के नारे लगाएंगे, वहां इनकी हालत देखने के लायक होगी।
یہ CM صاحب وہاں کام آئیں گے، وہاں ان کی حالت بڑی عجیب و غریب ہوگی۔ اے میرے دوست، تو جس معاشرے میں رہتا ہے، جس تہذیب کا حصہ ہے، جس ثقافت کا حصہ ہے، اس تہذیب میں ایک سسٹم دیا گیا ہے شادی کا۔ حضور فرماتے النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اسی بولے نکاح، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو نکاح کسی ان مبارک بچیوں کا عقد کسی غیر سے نہیں ہو سکتا جب تک وہ کلمہ پڑھ کے دائرے اسلام میں نہ آئے۔ آپ کی راتیں کسی غیر لڑکی کے ساتھ آباد نہیں ہو سکتی ہیں جب تک وہ کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں نہ آئے۔ سمجھ رہے میری بات؟ اگر ایسا ہم نے کیا تو فلیس منی، حضور نے کہہ دیا سن میں تیرا ذمہ دار نہیں، تو کچھ بھی کر لے۔ تو ٹیلی فون کے ذریعے سے لوگوں کو بتا کہ ہم تو 20 لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے، تجھے میں بتا رہا ہوں کہ تیری قبر اور تیرے حشر میں رسوائیوں کے سامان رکھے ہیں، فلیس منی، تو میں تیرا ذمہ دار نہیں، تو مجھ میں سے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور جس کے بارے میں کہہ دیں اسے کون پناہ دے گا؟ اس کے سجدے کون کام آئے گا؟ اس کا آدھار کارڈ، اس کے لیے کیا پردھان جی کام آئیں گے؟ اس کی بزنس، اس کی گاڑی، اس کے گھوڑے کام آئیں گے؟ جس سے اللہ کے رسول ناراض ہو جائے اس سے رب ناراض ہو جاتا ہے، اور جس سے رب ناراض ہو جائے اس سے اس کے فرشتے، سب اللہ کی مخلوق سب ناراض رہتی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں کہ حضور کی پہلی شادی کیسے ہوئی، فرسٹ میرج حضور کی کیسے ہوئی، حضور کا پہلا نکاح کیسے ہوا، حضور کی شادی کس بیس پر ہوئی؟ لڑکی اچھی تھی، حسین تھی، پیسے والی تھی، قبیلہ بڑا پیارا تھا، خاندان میں بڑے دبنگ دبنگ قسم کے لوگ تھے، بڑی پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس بیس پر شادی ہوئی؟ یا پیسوں کی وجہ سے، مال و متاع کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے؟ بیس کیا ہے؟ پہلی شادی حضور کی کس بیس پر ہوئی؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو اس موضوع پر گفتگو سنو گے انشاءاللہ؟ بولے ایسے بیٹھے رہیے گا، میں ساری باتیں اپنے بھائیوں کے پیر پکڑ کر کے آپ کو یاد کرا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ایک حضور کا سسٹم لے کے جاؤ انشاءاللہ۔ آج کنڈا علاقے کی لڑکیاں آپ کے علاقے میں غیروں کے ساتھ ٹہلتی ہیں، آپ کے علاقے کی لڑکیاں کنڈا علاقے میں غیروں کے ساتھ ٹہلتی ہیں۔ یہ کیا کریں؟ یہ 2-4 ہزار روپے کی تنخواہ لے کر کے کیا کریں؟ کیا ان سے بھی ڈنڈا مول لیں اور پھر FIR ہو تو ان کے خلاف پولیس کیا کیا ذمہ داریاں ان پر، کتنا لوڈ ڈالیں گے ان پر؟ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی۔ اسی کو دیکھتے ہوئے ان مبارک لوگوں نے ایک کمیٹی کی بنیاد رکھی ہے جس کے تحت یہ پہلا جلسہ ہوگا۔ ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ میرے بھائیوں کی اس کوشش کو قبول فرما لے۔ 100 روپے ٹیوشن کر کے، سورہ بقرہ پڑھ کے، قرآن کی آیتیں پڑھا کر کے، اذان، نماز، چٹائی، مسجد کی چٹائی اور پٹائی کے دور سے گزر کر کے کمیٹی کی بنیاد رکھیں، تاکہ وہ بہنیں جن کو درود پڑھنے کے لیے اللہ نے ہونٹ دیے ہیں وہ پھر درود ہی میں لگ جائیں۔ وہ لڑکے جو حضور کی نعتیں پڑھ کے اپنی رات گزارنے والے تھے وہ کسی غیر لڑکی کی طرف نظر نہ اٹھائیں، وہ اپنی راتیں اپنے گھروں میں قرآن پڑھتے ہوئے گزار لیں انشاءاللہ۔ بولے میرے بھائیوں کی کوشش کو اللہ قبول فرما دے، آمین۔ حضور کی پہلی شادی کیسے ہوئی اس کو یاد رکھیے گا، حضور کا پہلا نکاح کیسے ہوا۔ اگر دقت نہ ہو تو بھائی اور آگے آ جائیں، کرسی لے کے بھائی آگے آ جائیں، بہت لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، دقت نہ ہو، شبنم میں پیچھے بیٹھے ہیں اس وجہ سے بھائی جان آگے بیٹھ جائیں، ادھر آ جائیں آپ لوگ۔ وہ میرے بزرگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ میرے لیے شارٹ لگ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شبنم کی وجہ سے دقت ہو جائے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ یہ جو کاغذی باتیں ہوئی یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ حضور کی پہلی شادی کیسے ہوئی، کس عورت سے ہوئی، اس کا نام کیا تھا، حضور کے سسر کا نام کیا تھا، حضور کی ساس کا نام کیا تھا، حضور کی شادی جس لڑکی سے ہوئی اس کی شادی اس سے پہلے کسی سے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہی بیس ہے، یہی ٹاپک ہے، یہی موضوع ہے، یہی عنوان ہے، یہی وہ پاکیزہ میدان ہے جس کے ارد گرد ہم ان علماء کی جوتی سر پہ رکھ کے انشاءاللہ ٹہلتے رہیں گے، اور آپ کو بھی حضور کی بارگاہ میں ٹہلاتے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے انشاءاللہ۔ جن سے بولے انشاءاللہ۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے بہت توجہ سے سنیں گے، آج اپنے بچوں کو لے کے گود میں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی عظیم شان ہوتی ہے ان کی۔ پہلے کے دور میں لڑکیاں جب ان کی گود کے بچے بیمار ہوتے تھے وہ معاشرے کی اصلاح کیسے کرتی تھی؟ جب بچے ان کی گود میں بیمار ہوتے تھے تو ان کی سہیلیاں کہتی تھیں اے میری بہن تیرا بچہ بیمار ہے، تیرا بچہ روتا بہت ہے، قریب میں ایک حکیم جی رہتے ہیں، جا کے ان سے دکھا دے، وہ مستشفیٰ ہے، ہاسپٹل ہے، طبیب ہے، مطب ہے، جا کے دکھا دے، تیرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو لڑکیاں کہتی تھیں نا نا نا، مجھے مشورے مت دے، مجھے مشورے مت دے، میں حکیم کے پاس لے کے جاؤں اپنے بیٹے کو۔ بولا پھر؟ بولے میں اپنے بیٹے کو ابھی اپنے پاس رکھتی ہوں، 2-3 دن کے بعد میرے دروازے پر حضور کی میلاد ہونے والی ہے، میں اس بچے کو میلاد کی محفل میں لے کے جاؤں گی، میرا بچہ حضور کی باتیں سنتے سنتے انشاءاللہ شفا پا جائے۔ معاشرے کی اصلاح ان ماؤں نے ایسے کیا۔ آج اس سردی میں نکل پڑی، اپنے بچوں کو لے کے نکل پڑی، طبیعت کی خرابی کا اعلان بھی ہو سکتا ہے، ان کی گود کے بچے بھی بیمار پڑ سکتے ہیں، لیکن ان بچوں کو عاشق رسول بنانا ہے، یہ نیت تھی، تبھی تو ایسے ایسے خیالے، ایسے ایسے قائدین، ایسے ایسے نقبہ نظمہ پیدا ہوئے
جنہوں نے اس مبارک زمین پر ایک عظیم شان کمیٹی کی بنیاد رکھی ہے، اللہ اسے نظر بد سے محفوظ فرمائے، آمین کہتے ہیں۔ اب آئیے حضور کی پہلی شادی کی بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 52 دن پہلے، کتنے اونچی بولے، 52 دن پہلے مکہ شریف سے تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر مینا کے قریب میں ابرہا جو ہاتھی پر آیا تھا، محمود نام کی ہاتھی پر بیٹھ کے ہاتھیوں کی فوج لے کے آیا تھا، وہ کعبہ گرانے آیا تھا۔ کعبہ جیسا عظیم معظم محتشم معظم اللہ کا گھر، اسے مسمار گرانے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ معلوم ہے پھر اس پر اللہ نے عذاب نازل کیا۔ وہ کیسے؟ ابابیل پرندے اللہ نے بھیجے۔ قرآن میں جس کا ذکر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، میننگ دیکھیں تو آپ کو لطف آئے گا۔ اس کی فوج پر ابرہا کی فوج پر ابابیل پرندوں نے حملہ کیا۔ وہ پرندے بہت چھوٹے ہوتے، حملہ کیسے کیا تھا بتا دوں۔ ان کی چونچ میں، ان کے پنجوں میں 3 الگ الگ کنکریاں تھیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ وہ کنکریاں ان پرندوں نے اسی مینا اور مزدلفہ کے قریب چنی تھی۔ جہاں سے کنکریاں چنی تھی اس زمین کے بارے میں پڑوسی ملک کا سب سے بڑا سائنسدان عبدالقدیر خان کہتا ہے، جہاں کی کنکریاں ابابیل پرندوں نے چن کر کے ہاتھیوں کی فوج پر حملہ کیا تھا، ابرہا کی فوج پر، وہ کنکریاں جہاں ہیں وہاں کی زمین میں اتنی زیادہ تیزی پائی جاتی ہے کہ دنیا میں بارود کے لیے اس سے بڑی سخت مٹی اور کہیں نہیں پائی۔ پڑوسی ملک کا ایک بڑا سائنسدان کہتا ہے اتنی ہارڈ مٹی ہے۔ وہاں کے کنکریاں اٹھا لے کے ابابیل پرندوں نے چونچ میں رکھا اور اپنے پنجوں میں رکھا۔ ہر کنکڑی پر نام لکھے تھے ان فوجیوں کے جن پر انہیں گرانا تھا۔ جب وہ چونچ سے اس کنکڑی کو گراتی تھی، ابابیل چڑیاں گراتی تھیں، وہ لوہے کی ٹوپی پہنے ہوتا تھا، وہ ٹوپی پھٹتی تھی، بھیجا پھٹتا تھا جس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتا تھا۔ جس ہاتھی پر وہ فوجی بیٹھا ہوتا تھا وہ ہاتھی کئی ٹکڑوں میں بٹ جاتا تھا اور وہ کنکڑی زمین میں دھس جاتی تھی۔ اتنا سخت اللہ کا عذاب آیا تھا، بھوسا بنا کے رکھ دیا ابرہا کی فوج کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حضور کی پیدائش سے تقریباً 52 یا 53 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اسے اصحاب فیل کا واقعہ کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب سمجھیں آپ، حضور کی پیدائش کو ابھی 52-53 دن باقی ہیں، اب حضور پیدا ہوں گے۔ ایک اور تاریخ سن لیں، حضور کی پیدائش سے 15 سال پہلے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حضرت خویلد، خیواؤ یہ لام دال، خویلد۔ ایک روایت میں کہ ان کی بیوی کا نام تھا فاطمہ۔ ان کے گھر میں حضور کی پیدائش سے تقریباً 15 سال پہلے ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ نام سنیں گے تو علماء خوش ہو جائیں گے، جس کا نام ان ماں باپ نے رکھا تھا خدیجہ۔ میں یہ نام پھر سے لیتا ہوں، اس کا نام رکھا تھا خدیجہ۔ حضور کی پیدائش سے تقریباً 15 سال پہلے وہ لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا خدیجہ۔ اونچی بولے، خدیجہ ان کا نام رکھا گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 15 سال کے بعد پیدا ہونے والے ہیں، اس سے پہلے پیدا ہوئی ہیں خدیجہ۔ تو خدیجہ حضور سے عمر میں کتنی بڑی ہوئی؟ کتنی بڑی ہوئی؟ بولے بھائی 15 سال بڑی ہوئی۔ 15 سال، بھیڑ زیادہ ہو گئی ہے اس لیے انتظامیہ کو دقت ہے، بس آپ بیٹھے رہیں، ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ 2-4-5 منٹ تک آپ کو تھوڑی سی معلوماتی باتیں ہیں، اس کے بعد ایک پینل، ایک گروپ، آپ کو ایک جو محور ہے وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اس کا جو دارالسلطنت ہے میری گفتگو کا، جو دارالخلافہ ہے، کیپٹل ہے، وہ سمجھ میں آ جائے گی۔ معلوم ہے جو لڑکی ہے خدیجہ، یہ جس گھر میں پیدا ہوئی، نہیں ٹھیک ہے بھیا، بہت اچھا معلوم، مجھے واقعی بہت اچھا ہے، اس کا ایکو بند رکھیں گے بھیا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ سادھنا کمپنی ہے، نند لال گپتا، میری دعا ہے کہ اللہ ان کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے 4 پیسے کے لیے، اللہ برکت دے، آمین کہہ دو بھائی۔ دیکھو بیٹا ادھر بیٹھو، سنیں آپ، امی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دادا بڑے پیسے والے تھے۔ توجہ ہے، حضور کی شادی انہی کے ساتھ ہونی ہے لیکن ابھی نہیں، ابھی تو یہ پیدا ہو رہی ہیں، حضور تو 15 سال کے بعد پیدا ہو۔ ان کے دادا بڑے پیسے والے تھے مکے میں، ان کا قتل ہو گیا، ان کی بزنس کی ساری ذمہ داری ان کے والد جناب خویلد کے ہاتھوں میں آئی۔ پورے مکے میں سب سے بڑے بزنس مین کی رینکنگ میں اوپر چل رہے تھے جناب خویلد۔ جب جوان ہو گئی ان کی بیٹی خدیجہ تو انہوں نے اپنی بیٹی خدیجہ کی شادی مکہ شریف میں ایک عظیم انسان کے ساتھ کر دی۔ خدیجہ کی پہلی شادی ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد ان کے پہلے شوہر، پہلے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، اب وہ بغیر شوہر کے ہو گئے۔
اب ان کی توجہ آہستہ آہستہ بزنس کی طرف جا رہی ہے، النکاح من سنتی کی طرف آپ آئیں گے، لیکن پہلے یہاں دیکھیں امی خدیجہ کا ذہن آہستہ آہستہ بزنس کی طرف جا رہا ہے۔ کسی نے کہا خدیجہ شادی کر لے، تیری عمر ہی کیا ہے، تیرے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو شادی کر لے۔ آپ نے فرمایا کہ میں شادی کیسے کروں، ابھی تو میرے شوہر کا انتقال ہوا۔ لوگوں نے بہت زیادہ دباؤ ڈالا تو آپ نے دوسری شادی فرمائی، امی خدیجہ نے، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ رب کی مرضی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد ان کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضور کے نکاح میں آنے والی خدیجہ کے دو شوہر الگ الگ موقع پر آپ ان کے نکاح میں آئی تھی اور وہ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اب گھر میں بچے تین لوگ، آپ کے ابو خویلد، آپ کے بیٹے اور آپ بچے تین۔ آہستہ آہستہ پوری بزنس کی ذمہ داری مخدومہ خدیجہ کے ہاتھوں میں آئی۔ پوری بزنس کی ذمہ داری باپ کی ضعیفی کی وجہ سے پوری بزنس۔ اب میری ماں بہنیں سنیں، یہ کتنی بڑی بزنس مین تھی، پورے مکے والوں کا ملا کر کے جو سامان بزنس کے میدان میں ایک طرف ہوتا تھا، اکیلا تنہا خدیجہ کا اسی میدان میں سامان اکیلا ہوتا۔ پورے مکے والے مل کر کے اتنے پیسوں والوں میں نہیں تھے جتنا تنہا پیسہ امی خدیجہ کے پاس۔ 20 نوکرانیاں ان کے آگے پیچھے ٹہلتی تھیں، جیسے ناز برداری کرنا۔ سینکڑوں نوکر چاکر ان کے گھر میں رہتے تھے، بڑی ناز والی تھی، بڑے باپ کی بڑی بیٹی تھی، پورے مکے میں سب سے بڑی پیسے والی عورت تھی جن کا نام تھا خدیجہ۔ کسی نے کہا خدیجہ شادی کر لے، تیسری کہا اب نہیں کروں گی، میں اپنی ساری توجہ اپنے بیٹے اور اپنی بزنس کی طرف ڈالوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے شریف میں امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ، کبھی میں آؤں گا انشاءاللہ، آپ بولے انشاءاللہ، تو میں حضور کی پیدائش بیان کروں گا۔ تب آپ آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آپ بولو کہ پہلے مجھے جانے تو دیجیے، پھر بتاؤں گا کہوں گا نہیں، لیکن جب حضور کی باتیں ہوں گی تو آئیے گا ضرور انشاءاللہ۔ ابھی صرف مجھے حضور کی شادی بیان کرنی ہے تاکہ معاشرے کی ایک بڑی بڑا داغ ہے وہ مٹ جائے اور حضور کے سسٹم کی طرف ہمارا ذہن مائل اور ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو ایرو ہے ادھر گھوم جائے۔ ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ دیکھیں میرے آقا کی عمر اب آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے اور حضور تقریباً 25 سال کے ہونے والے ہیں۔ کسی نے حضور کے 25 سال کا تذکرہ سن کے سبحان اللہ۔ آپ کے بیٹے کے بارے میں خدا کی قسم اگر کوئی کہتا کہ آپ کا بیٹا جوان ہو گیا ہے تو آپ خوش ہو کے بولتے میرا بیٹا، اللہ کا شکر ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے صدقے میں آپ کا بیٹا جوان ہوا ہے۔ کم سے کم حضور کی جوانی کو یاد کر کے تو سبحان اللہ کہیں۔ میرے کہنے سے کہیں گے تو پھر بات بنے گی نہیں، پھر ہمارا راستہ الگ ہے، پھر آپ کا الگ ہو جائے گا۔ عاشق کا مطلب کیا ہوا؟ جب حضور کی بات ہو تو طلب کے سبحان اللہ۔ حضور ایک تو جوان 25 سال کے، پھر آمینہ کا لال، نبیوں کا سردار، حسینوں کا سردار، اللہ اکبر، کتنا خوبصورت حضور کا چہرہ رہا ہوگا۔ میری گفتگو آپ نے سنی ہے، تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے، تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ حضور کی جب عمر 25 سال کی ہوئی تب امی خدیجہ کی عمر تقریباً 40 ہوئی۔ کتنی؟ سب نہیں بولیں گے کتنی ہوئی؟ 40 سال ہوئی۔ اونچی بولے کتنی؟ 40 سال ہوئی۔ امی خدیجہ ہو گئی ہیں 40 سال کی۔ توجہ بزنس کی طرف، توجہ اپنے بیٹے کی طرف۔ امی خدیجہ کو کسی ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کو اپنی زبان میں آپ کہتے ہیں ہیلپر کی ضرورت ہے، سپورٹر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مکے میں اگر کوئی ذمہ دار آدمی مجھے مل گیا تو میں اپنا کاروبار اس کے ساتھ شیئر کروں گی یا میری بزنس کو تھوڑا سپورٹ کرے، ذمہ داری نبھائے۔ تو یہ خبر حضور کے چچا جناب ابی طالب کو مل گئی۔ آپ نے حضور کو بلایا، کہا اے میرے بیٹے، اے میرے بھتیجے محمد، ذرا کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں جی چچا کیا بات؟ حضور کے چچا فرماتے ہیں کہ بیٹے تو میرا بھتیجا ہے، میں کچھ ان دنوں غریبی کے دور سے گزر رہا ہوں، تو 25 سال کا ہو گیا ہے، اگر دقت نہ ہو تو میرے ساتھ تھوڑا سا کاروبار کرنے کے بارے میں بات کر۔ حضور فرماتے ہیں بتائیں چچا۔ تو چچا جناب ابی طالب نے فرمایا کہ اسی شہر میں خدیجہ نام کی ایک عورت ہے جس کے پاس پیسے بہت ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو جا کے ان کے کاروبار میں اپنا ہاتھ بٹا، ان کا سپورٹ کر۔ تو حضور فرماتے ہیں چچا مجھے کاروبار کے لیے کوئی تجربہ نہیں ہے، میرے پاس کوئی تجربہ نہیں ہے۔ چچا ابی طالب کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، کوئی مشکل کام نہیں، تو خدیجہ سے بات کر، آسان ہوگا تیرے لیے، اس کے لیے بھی آسان ہوگا۔ حضور نے کیا کہا؟ حضور کا جملہ سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں میں خدیجہ سے
کاروبار کرنے کے لیے ہاتھ پھیلاؤں مجھے شرم لگتی ہے. میں کیوں کہوں خدیجہ سے کہ مجھے اپنے گھر میں کوئی کام دے دے. جناب ابی طالب کہتے ہیں خدیجہ کو پتہ چل گیا کہ جناب ابی طالب کا بھتیجا جو مکے میں سب سے خوبصورت ہے، کہتے کیوں نہیں دنیا میں سب سے خوبصورت، سب سے عظیم انسان، جاذب والا، مقناطیسیت والا، سب سے حسین چہرے والا، وہ کاروبار میرا کرنا چاہتا ہے، میری بزنس میں ساتھ دینا چاہتا ہے. تو امی خدیجہ نے اپنے گھر سے پیغام بھجوایا، اے جناب ابی طالب، اگر آپ کا بھتیجا تیار ہو جائے تو اسے بھیج دو، میرے گھر اسے بھیج دو میرا کاروبار کرے. دیکھنا حضور کی پہلی شادی کے یہ بات کیسے آگے بڑھی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، زینے بائی زینے، کیسے حضور کا رشتہ ہوا. توجہ سنیے گا، یاد کرنا انشاءاللہ آپ کو. اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. قریب کی قبرستانوں کی جو ارواح ہیں اللہ ان کی مغفرت فرمائے. فلسطین کے بچے بچیوں پہ اللہ کرم فرما دے. معلوم ہے جب جناب ابی طالب خدیجہ کے بلانے پر ان کے گھر پہ تشریف لے گئے، فرمایا کیا بات ہے؟ تو امی فرماتی ہیں خدیجہ کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا بھتیجا محمد بزنس کرنا چاہتا ہے، میرے ساتھ سپورٹ کرنا چاہتا ہے. آپ نے فرمایا جی وہ بالکل چاہتا ہے. کہ تم چاہتی ہو، تمہیں ایک مضبوط سپورٹر کی ضرورت ہے، تو میرا بھتیجا وہ کام کرے گا. تو امی خدیجہ فرماتی ہیں کہ ٹھیک ہے، بھیجو اپنے بھتیجے کو محمد کو. تو جناب ابی طالب نے کہا اگر میرا بھتیجا تمہارا سامان بزنس کا بیچنے کے لیے کہیں لے کے جائے گا تو اس کے بدلے میں اجرت مزدوری کیا دو گی؟ تو خدیجہ کہتی ہیں میں سب نوکروں کو 2 اونٹ دیتی ہوں، تیرے بھتیجے کو بھی میں 2 اونٹ دوں گی. سمجھ گئے؟ میں سب نوکروں کو 2 اونٹ دیتی ہوں، غلاموں کو، تیرے بھتیجے کو میں 2 اونٹ دوں گی. تو جناب ابی طالب نے کہا 2 اونٹ میں بات نہیں بنے گی. کہا کیوں؟ کہا مجھے 4 اونٹ چاہیے. اگر میرے بھتیجے کو آپ اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہیں تو اس کے بدلے میں مزدوری 4 اونٹ مجھے چاہیے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرے بھتیجے میں 2 الگ سے خوبیاں پائی جائیں. اگر کوئی سبحان اللہ کہہ دے بتا دوں وہ خوبیاں کیا ہیں. آپ یہ سوچ کے مت بولنا کہ آپ کے کسی پڑوسی کی بات ہو رہی، یہ سوچ کے بولنا کہ رسولوں کے سردار کی بات ہو رہی ہے اور اللہ نے ہم کو جن کی امت پہ رکھا ان کی بات ہو. میں کسی سی ایم اور ڈی ایم کی بات نہیں، میں بدیش منتری کی بات نہیں کرتا، میں کسی کوتوال اور سی او کی بات نہیں کرتا، میں آئی جی ڈی آئی جی کی بات نہیں کرتا، آئی ایس آئی پی ایس کی بات نہیں کرتا، ایس ڈی ایم ڈی ایم کی بات نہیں کرتا، بات رسولوں کے سردار کی کرتا. اگر دل پہ یہ بات لگے تو بولیے گا انشاءاللہ. جناب ابی طالب نے فرمایا کہ تم میرے محمد کو لے کے جانا چاہتی ہو یا کاروبار ان سے شیئر کرنا چاہتی ہو، تم اور نوکروں کو 2 اونٹ دو، وہ چلے گا، لیکن محمد کو لے کے جاؤ گی تو کم سے کم 4 اونٹ لگیں گے. کہا کیوں کیوں کیوں؟ تو جناب ابی طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے میں 2 الگ سے خوبیاں پائی جاتی ہیں. کہا وہ خوبیاں کیا ہیں؟ دیکھنا کون سبحان اللہ کہتا ہے. جناب ابی طالب کہتے ہیں ایک خوبی تو یہ ہے اس سے بڑا سچا مکے میں کوئی نہیں، دوسری خوبی یہ ہے کہ اس سے بڑا امانت دار مکے میں کوئی نہیں. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے میرے بھائیوں کی آواز پر. سبحان اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اللہ سلامت رکھے ان آوازوں کو. اونچی بولے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے بڑا سچا مکے میں کوئی نہیں تھا، حضور سے بڑا امانت دار کوئی نہیں تھا. ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. ہوتا بھی کیسے، پیدا کرنے والے نے کسی کو اتنا بڑا سچا بنایا ہی نہیں تھا. یہ تو آمینہ کے لال کے حصے میں آیا تھا. فخر سے بولو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. تال ٹھوک کے بولا کرو دینے والا ہے سچا. رہی بات حسین کی حسن کی تو یہ کہتے کیوں نہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا، ہے اس اچھے سے اچھا. بات طے ہو گئی کتنے پہ؟ 4 اونٹ پر. جناب ابی طالب کہتے ہیں میں نے اپنے بھتیجے سے کہا محمد چلے جاؤ، جاؤ خدیجہ کا سامان لے کے جہاں وہ کہتی ہیں جاؤ. میری بہن میری ماں سن، یہ تیرے نبی کی بات ہے، تیرے نبی کی شادی کیسے ہوئی، فرسٹ میرج حضور کا کیسے ہوا. آج آپ کی روح کو بڑی بالیدگی ٹھنڈک ملے گی. حضور کی اب اپنے گھر سے انٹری جو تھی نا اب ہوئی تو خدیجہ کے پاس پہنچے حضور. امی خدیجہ فرماتی پہلی مرتبہ میں نے غور سے حضور کو دیکھا تو حضور نے شرمیلی نظریں کی اور اپنا سامان لیا. میں نے کہا یہ سب سامان یہ حکیم بن حزیمہ اور دوسرے غلام کا نام ہے میسرہ.
یہ دونوں اور بھی غلام ہیں، یہ سب ساتھ میں آپ کے جائیں گے، آپ سامان لے کے جائیں. کہاں جانا ہے؟ بصرہ. کہاں جانا ہے؟ یہ بصرہ کہاں ہے؟ یہ عراق میں ہے. عراق کی راجدھانی ہے بغداد شریف. بغداد شریف سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر بصرہ ہے، اور بالکل کویت کا بارڈر ہے. میں گیا ہوں 3-4 مرتبہ، غالباً 3 مرتبہ گیا ہوں بصرہ. یہاں مزارات بڑے بڑے بزرگوں کی ہے. اگر کوئی خوش ہونے کا وعدہ کرے بتا دوں، اسی بصرہ شہر میں وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن کا نام خواجہ حسن بصری ہے، جنہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا. مولائے کائنات کے لاڈلے. ان کے بغل میں وہ بزرگ لیٹے ہوئے ہیں جن سے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے وہ جایا کرتے تھے، جنہوں نے 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھا ہے. دیکھنے والے کا نام امام اعظم ہے، جن سے تعبیر پوچھتے تھے وہ امام محمد بن سیرین. وہی آرام کر 10 سال تک مدینے میں حضور کے گھر کی سبزیاں بازار مدینہ سے لانے والے صحابی 10-12 سال کے تھے. ان کا نام تھا جناب انس بن مالک، وہ بھی اسی بصرہ شہر میں آرام. حضور کے پھپھا جناب زبیر بن عوام وہ بھی یہیں لیٹے ہوئے ہیں. اور ایک اور صحابی ہے جن کا نام ہے عتبہ بن غزوان، وہ بھی یہیں لیٹے ہیں. ایک اور تابعی ہے جن کا نام ہے عبد الرحمن، وہ بھی یہیں لیٹے ہوئے ہیں. اگر سبحان اللہ کہو تو بتا دوں، حضور نے فرمایا، میرے امام نے کہا وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. اس میں ایک نام جناب طلحہ بن عبید کا ہے، وہ بھی وہیں پر لیٹے ہوئے ہیں. قریب میں ام عبیدہ ناصریہ ہے جہاں شیخ کبیر احمد رفاعی لیٹے ہوئے ہیں، جن کے لیے حضور نے اپنی قبر شریف سے اپنا ہاتھ نکالا تھا چومنے کے لیے. میں نے ایک نام لیا عتبہ بن غزوان کا. یہ معاشرے کی اصلاح ہے. ان سے پوچھو عتبہ بن غزوان سے، انہوں نے حضور کو دیکھا ہے. مجھے ایسے موقع پر غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ کی ایک بات یاد آئی ہے. اگر ان کا نام سنا کریں آپ کے علاقے میں کہیں بھی، تو میں آپ سے دستبستہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کی گفتگو سننے کے لیے ضرور جایا کرو انشاءاللہ. جن سے بولے انشاءاللہ. مجھے ان کی تقریر کا ایک جملہ یاد آیا تھا، عتبہ بن غزوان. میں نے ان کے ساتھ ان کے دربار میں حاضری دی ہے. جب گئے نا، جب ان کی مزار پر گئے، اسٹیکر دیکھا عتبہ بن غزوان کا تو مجھ سے لپٹ کے رونے لگے. بولے آصف. میں نے کہا کیا ہوا میاں؟ بولے یہ وہی صحابی ہے. میں نے کہا کون صحابی ہے؟ معلوم ہے کیا کہا؟ بولے جنگ کے میدان میں. میری بہنوں آپ سنو، اور وہ جو 25-30 سال کے لڑکے ہیں وہ بھی سنیں، جو موبائل کے سہارے سے آج اپنی راتیں اپنے گھر کی جوان بیٹیوں کو دوسروں کے حوالے کر کے دوسروں کی بہن بیٹیوں پہ بری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور معاشرہ ٹوٹتا جا رہا ہے، معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ عتبہ بن غزوان کون ہے؟ آپ سنیں روح ہل جائے گی. ایک جنگ میں حضور کے ساتھ تھے، دشمن کا پیچھا کیا، اسے اٹھا کے پٹک دیا، اسے تلوار نکال کے مارنا چاہتے تھے. معلوم ہے اچانک سامنے ایک خیمہ تھا، پردہ کھلا، ایک جوان حسین لڑکی اس پردے کے سامنے سے باہر آ گئی. عتبہ کہتے ہیں میں نے یوں آنکھیں بند کی، ٹکٹکی لگا کے ایک آنکھ سے اسے دیکھنے لگا. لڑکی بڑی خوبصورت تھی. میں نے دشمن کی پیٹھ پر اپنے آپ کو رکھا تھا، اسے ذبح کرنا تھا مجھے، جنگ میں تو یہی ہوتا، لیکن میں اس کی طرف توجہ ہٹا کے میں اس جوان لڑکی کو دیکھنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد اچانک مجھے حضور یاد آئے. میں نے اپنے گریبان کو پکڑا، مثال کے طور پر اپنی ذات کی طرف مخاطب ہوا. میں نے کہا عتبہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ جن آنکھوں سے تو نے حضور کو دیکھا ہے ان آنکھوں سے تو نے غیر لڑکیوں کو دیکھا. میں نے تلوار کا رخ موڑا، اور موڑنے کے بعد میں نے اس آنکھ پر زور سے مارا تو آنکھ باہر آ گئی. میں نے اپنے جوتے سے اپنی آنکھ کو مسل دیا اور مسل کے رو کے بولے میں اس آنکھ کو اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا جو آنکھ حضور کے علاوہ کسی اور لڑکی کو دیکھنا. کس سے بتائے؟ پیڑ پودوں سے باتیں کریں، کہاں جائیں، کس سے بتائیں؟ اگر تم نہ سنو گے تو کون سنے گا؟ تمہارے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، تمہیں جہنم سے نکالنے کے پے در پہ بڑی کوشش کی ہے. آج ان کی تعریف کو بھلا دیا جائے، ان جوان لڑکوں اور جوان لڑکیوں کے سامنے یہ بات نہ کی جائے، تو جمعہ کے دن 15 منٹ جو گفتگو ہوتی ہے علماء کرام کی، اسے سننے کے لیے کون آئے گا؟ لڑکیاں آ نہیں سکتی ہیں. آپ حضرات کے پاس جو وقت ہوتا ہے جلدی جاتے ہیں یا دکانوں میں بیٹھے، خطبے کے وقت مسجد میں پہنچتے، تو آپ کو مذہب بتایا کب جائے گا؟ آپ کو دین کب بتایا جائے؟ عتبہ بن غزوان وہیں لیٹے ہوئے ہیں. بصرہ کی زمین ہے. میری دعا ہے اللہ جتنے بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں سب کو بصرہ کے سرکاروں میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے. سنیں آپ، حضور کا سب سے پہلے خدیجہ کی طرف سے اشارہ ہوا حضور کو، اے محمد میرا بزنس کا سامان لے کے بصرہ جاؤ. کہاں جانا ہے؟ بصرہ جاؤ. حضور کہتے ہیں، اور پھر خدیجہ نے معلوم کیا کہا اپنے نوکروں سے، میسرہ سے، حکیم بن حزیمہ سے، سن حکیم، سن میسرہ، تو میرا پرانا غلام ہے، آج محمد پہلی مرتبہ تیرے ساتھ جا رہا ہے. محمد کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا. محمد چلتے کیسے ہیں مجھے بتانا. محمد لوگوں سے بولتے کیسے ہیں مجھے بتانا.
محمد راستے میں کیسی کیفیات سے اپنے آپ کو دو چار کرتے ہیں مجھے بتانا، ان کے اٹھنے بیٹھنے کے سارے طریقے اسے ازبر کر لینا مجھے بتانا۔ ٹھیک کہا ٹھیک ہے میری مالکن، حضور چلے، سامان بزنس لے کے چلے، سامان تجارت لے کے چلے۔ جب حضور بصرہ پہنچنے والے تھے، توجہ رکھیے گا، ایک زیتون کے پیڑ کے نیچے حضور بیٹھ گئے۔ توجہ ہے کس کے؟ ایک بات یاد کر لیں، کھجور کے پیڑ کی عمر 30 35 40 45 50 سال ہوتی ہے کھجور کے پیڑ کی، لیکن زیتون کے پیڑ کی عمر 1000 1500 2000 سال ہوتی ہے۔ زیتون کے پیڑ کی، سمجھ رہے ہیں؟ میرے آقا بیٹھے تو ایک زیتون کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، جیسے حضور بیٹھے۔ حضور کی عمر کتنی ہے ابھی؟ 25 ایئرس، 25 سال بولے، اور نبوت کا اعلان کرنا ہے کتنی عمر میں؟ 40 سال۔ ابھی کتنے سال باقی ہیں؟ 15۔ ابھی حضور کو یہ بتانے میں 15 سال باقی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن حضور جیسے ہی زیتون کے پیڑ کے نیچے بیٹھے، ایک چرچ سے گرجا گھر سے ایک پادری، ایک عیسائی راہب، ایک عیسائی عالم، ایک عیسائی مولوی نکل کے آیا۔ اس نے حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا، اور چیخ کر کے بولا، اے بصرہ والو اکٹھا ہو جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ بصرہ والو لوگ، کیا بات ہے، کیوں چیختا ہے؟ اس نے کہا چپکے سے دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ جو پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے، میرا دل کہہ رہا ہے یہ رسول نہیں رسولوں کا سردار ہوگا۔ خوش ہو جاؤ اپنے نبی کا نام سے، یہ رسول نہیں رسولوں کا سردار ہوگا۔ میسرہ بولا کیوں تجھے کیسے پتا چلا؟ تو وہ پادری کہتا ہے اس پیڑ کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اس پیڑ کے سائے میں عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اٹھنے کے وقت وہ یہ کہہ کے اٹھے تھے، اے بصرہ والو میں جا رہا ہوں، لیکن اب اس پیڑ کے نیچے جو بیٹھے گا وہ رسول ہی نہیں رسولوں کا سردار ہوگا۔ میں اس انتظار میں تھا دیکھوں اس پیڑ کے نیچے بیٹھتا کون ہے، آج پتا چلا یہ بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے کوئی بتائے تو صحیح ان کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا محمد ہے۔ حضور کا چہرہ دیکھ کے دل کو ٹھنڈک ملی، حضور کی بارگاہ تعظیم کے ساتھ حاضر ہوئے، حضور کے چہرے کی تلاوت فرمائی، حضور نے اپنا اٹھایا سامان، آگے بڑھے، اب بصرہ کی منڈی میں آ گئے۔ پہلی مرتبہ نبیوں کا سردار بزنس کے ارادے سے بصرہ کی منڈی میں آئے، جو تو جناب ابی طالب کے ساتھ بچپن میں آئے تھے بصرہ، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اب حضور جب پہلی مرتبہ پورا کشتی میں اپنا سامان لے کر خدیجہ کا سامان لے کے آئے نا، تو رات میں سب سو گئے، حضور بھی سو گئے۔ صبح کو حضور جلدی سے اٹھے، کچھ کیا لگائیں بھیا، کیا لگائیں ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے، کوئی پھر سے لگائیں نعرہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی آپ لوگ قریب آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے بھائی جان قریب آ جائیں، ادھر آ جائیں، بہت دور بیٹھے ہوئے نظر نہیں آ رہے وہ لائٹ کی وجہ سے، کوئی دقت نہ ہو تو قریب آ جائیں۔ نہیں آواز میری جا رہی ہے، آپ کی جا رہا ہے، آپ لوگ دقت نہ ہو تو قریب آ جائیں، یہ کرسیاں بھی سامنے رکھی ہوئی ہیں، بھائی آ جائیں، ہنسی مذاق نہ کریں، میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد آپ رہیں گے، آپ کی آوازیں ہوں گی، بھئی اور آ جاؤ آگے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کوئی بات نہ کریں، میں آپ سے بہت ادب سے گزارش کرتا ہوں، میں چلا جاؤں گا، میری باتیں آپ کے لائق نہیں، مجھے چھوڑ دیجیے گا، پھر کسی بڑی دنیا ہے، بڑی منڈی، کسی کو لائیے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں حضور کی محبت، غوث پاک کی محبت کو راسخ فرما دے۔ اور بیٹھے سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج پہلی مرتبہ بصرہ کی منڈی میں بزنس کرنے کے ارادے سے اترے ہوئے ہیں۔ جب حضور نے اپنا سامان لگا دیا، بزنس کا سارا سامان لگا دیا، امی خدیجہ کا، حضور جیسے اونچی جگہ پر بیٹھے، پھر ایک دوسرا عیسائی پادری آ گیا، عیسائی مولوی آ گیا، عیسائی عالم آ گیا، اور جب حضور کو دیکھا تو واپس چلا گیا، اپنے گرجا گھر گیا، جا کر کے ایک موٹی کتاب لے کے آیا، اب حضور کے سامنے بیٹھ گیا، بیٹھ کر اس نے کتاب کھولی، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی حضور کو، کبھی کتاب، کبھی حضور کو، دیکھتا رہا، تو اس نے دنگ ہو کر چیخ کر کے بولا، اے بصرہ والو تمہیں پتا ہے آج تمہاری منڈی میں کون آیا؟ میسرہ آ گئے، حکیم بن حزیمہ آ گئے، بولے کون ہے بھائی، کون ہے، اتنی باتیں کرتا ہے، کون آیا ہے؟ تو عیسائی عالم کہتا ہے تمہیں پتا نہیں یہ جو سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ میسرہ نے کہا اس کا نام محمد ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، نام تمہارا لب پہ آئے، میٹھا میٹھا منہ ہو جائے،
حضور کا نام کتنا پیارا ہے، ان کا نام محمد ہے، قبیلہ کیا ہے؟ بولے قبیلے قریش اور ہاشم کے ہیں، اور کعبے کے مجاور، کعبے کے متولی، کعبے کے زیارت کرنے والوں کی مہمان نوازی کرنے والوں کے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ اس نے کہا مجھ سے سنو، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے جو رسولوں کا سردار اب اس کے بعد آخری رسول آئے گا، اس کے اندر 2 نشانیاں ہوں گی، ان میں سے ایک نشانی مجھے اس کی آنکھوں میں نظر آ رہی ہے۔ کہا وہ کون سی نشانی ہے؟ کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسولوں کے سردار کی آنکھوں میں لال رنگ کے سرخ ڈورے ہوں گے، سرخ رنگ کے ڈورے ہوں گے، لال رنگ کے ڈورے ہوں گے۔ آج تک میں نے بہت لوگوں کی آنکھیں دیکھی ہیں، لیکن ایسی آنکھیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھی۔ اللہ، ایسی آنکھیں میں نے پہلی مرتبہ دیکھی ہیں۔ ایک نشانی ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، اور ایک نشانی ان کی پیٹھ میں ہے۔ بولے پیٹھ میں، پشت میں کیا ہے؟ تو بتا دوں آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت میں، پیٹھ میں کبوتری کے انڈے کے برابر، کبوتر جسے آپ کہتے ہیں، کبوتری کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت تھا۔ اس گوشت پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، یہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ ہے نبوت کی وہ مہر جو حضور کی پشت پہ لگی تھی۔ وہ عیسائی کہتا ہے ایک نشانی ظاہر ہو چکی ہے، ایک نشانی ان کے لباس کو دیکھنے کے بعد ہوگی، اجازت دیجیے۔ تو میسر نے کہا کہ حضور اجازت دے دیں، یہ کچھ دیکھنا چاہتے ہیں۔ پر میں کوئی بات نہیں، وہ پیچھے آیا، اس نے حضور کی پیٹھ مبارک کو ٹٹولا تو ابھرا ہوا گوشت نظر آیا، حضور کا جبہ شریف ہٹایا تو مہر نظر آئی۔ اس نے مہر نبوت کو چوم کر کے بولا اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے دنوں میں اللہ آپ کو رسولوں کے سردار ہونے کا اعلان کرنے کا فیصلہ فرمائے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلوے رہے۔ بصرہ کی منڈی میں سب سے پہلے اگر کسی کا مال بکا تو حضور کا بکا۔ بولے حضور کا بکا، ان نکاح من سنتی، حضور فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات آہستہ آہستہ نکاح کے دائرے میں آ رہی ہے۔ اب جب سامان بزنس کا امی خدیجہ کا بک گیا تو حضور اب واپس آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی مکہ شریف کے قریب پہنچے، 5-7 کلومیٹر باقی رہ گیا تھا، جیسے یہ پریامہ، یہ کالا کاکر ہے، آگے مانک پور شریف ہے، یہ کنڈا ہے، ادھر چلے جائیں تو یہ اونچا ہار ہے، پھر رائے بریلی ہے، پھر لکھنؤ ہے، پھر آگے چلے جائیں تو پھر کیا کیا شہر پڑتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایسے ہی جب میرے آقا شہر مکہ میں آیا تو 5-7 کلومیٹر پہلے ٹھہر گئے اور اپنے تمام تر ساتھیوں سے فرمایا جس کو جانا ہو مکہ چلا جائے، اپنے بچوں کے ساتھ رہے، میں صبح کو پورا حساب کتاب پیسہ لے کر کے خدیجہ کے پاس آؤں گا۔ امی خدیجہ کے دونوں نوکر اپنے گھر نہ جا کے سیدھے خدیجہ کے پاس آئے۔ آنے کے بعد کہا اے خدیجہ دروازہ کھولو۔ آپ نے دروازہ کھولا، کہا تم آگے؟ کہا پورا قافلہ واپس آ گیا۔ کہا محمد کہاں ہے؟ سنیے محمد کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ محمد تو قریب میں 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر آرام کر رہے ہیں، پورا لیکھا جوکھا حساب پیسہ سب ان کے پاس ہے، وہ کل صبح کو آئیں گے۔ تو میسرہ سے کہا، غلام سے خدیجہ فرماتی ہیں بیٹھ جا، پہلے بیٹھ جا، یہ بتا کہ محمد کے ساتھ تیرا سفر کیسا ہوا؟ محمد کے ساتھ تیرا سفر کیسا ہوا؟ توجہ دیجیے گا، تیرا سفر حضور کے ساتھ کیسا رہا؟ تو میسرہ کہتا ہے اے میری مالکن خدیجہ میں کیا بتاؤں، آج مسلمانوں کی دکانوں پہ بورڈ تو لگا ہوا ہے، تعویذ لگی ہوئی، لیکن لوگ جھوٹ بولتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، حضور کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ مسلمان ہو کر کے جھوٹ، یار تمہاری ذمہ داریاں تو یہ تھیں کہ تم جس معاشرے میں رہتے ہو، کوئی غیر مسلم، نان مسلم، کوئی ہندو بھائی بھی ہو نا، تب بھی آپ اپنے سچے کیریکٹر سے اس کو متاثر کر سکیں۔ یہی تو کیا نا غریب نواز سرکار نے، ہم نے کیا کیا؟ آج امی خدیجہ کے سامنے میسرہ بیٹھا ہے، میسرہ کہتا ہے اے میری ماں خدیجہ کیا بات ہے؟ تو خدیجہ فرماتی محمد کے بارے میں کچھ بتا۔ آواز ہے توجہ آپ کی؟ حضور کے بارے میں کچھ بتا۔ تو میسرہ کہتا ہے میں کیا بتاؤں، میں نے بڑے بڑے سفر کیے ہیں لیکن ایسا عجوبہ سفر میں نے پہلی مرتبہ کہا کیا دیکھا تو نے محمد میں؟ تو اب امی خدیجہ کے سامنے میسرہ نے ایک بات کہی ہے، کہا میں کیا بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا ہے۔ دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، 2-4 دن کے بعد جب قافلہ دوپہر میں اسٹے کیا، رکنے کے ارادے سے ٹھہرا، سب نے کہا کہ یہیں پر ایک تالاب ہے، چشمہ ہے تالاب، اس میں سے گھوڑے کو پانی پلاؤ، پانی پیو، پانی جمع کر لو، یہیں پہ اپنا کھانا پینا کھاؤ، 2-4-5 گھنٹے آرام کر دیں۔ ایک بڑا سا پیڑ تھا، وہ سایہ دار تھا، سب لوگوں نے کہا کہ اسی پیڑ کے نیچے ہم سب آرام کریں گے، قیام کریں گے 5-7 گھنٹہ، اور اس تالاب کا صاف پانی پئیں گے۔
اور ہمارے گھوڑے اور یہ خچر یہ گدھے بھی آرام کر لیں گے۔ جب سب اس پیڑ کے نیچے آئے، کھانا کھائے، آرام کرنے لگے نا، تو میسرہ کہتا ہے اے خدیجہ میری مالکن، محمد اپنے جانوروں کو پہلے پانی پلا رہے ہیں۔ حضور پہلے جانوروں کا خیال رکھتے۔ اللہ اکبر، آپ نے جانوروں کی خدمت کی اور جانوروں کو اپنی جگہ پر باندھا۔ میسرہ کہتا ہے سب سے آخر میں حضور آئے پیڑ کے پاس جہاں سایہ بہت تھا۔ حضور اس پیڑ کے نیچے بیٹھنا چاہتے تھے، لیکن اتنے مسافر تھے کہ سائے کی جگہ پر سارے مسافروں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ سارے مسافروں نے سائے کی جگہ پر قبضہ کر رکھا تھا، حضور کے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو میسرہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ حضور نے دائیں بائیں دیکھا، ہمارے یہاں کہتا ہے اٹھ، لات مار کے اٹھ۔ لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے اپنے چھوٹوں سے بھی ایسا کرتے ہیں۔ حضور نے کسی سے نہیں کہا اٹھو میرے لیے جگہ چھوڑو۔ تو میسرہ کہتا اے مالکن، میں نے دیکھا کہ محمد چپ چاپ پیڑ کے سائے سے ہٹ کر کے دور جا کے ایک چھوٹے سے ریت کے ٹیلے کے قریب بیٹھ گئے۔ دھوپ بڑی تیز تھی، دوپہر کا وقت تھا۔ حضور جب بیٹھے تو سورج حضور کے سر پہ تھا اور ہم سب پیڑ کے سائے کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ دیکھنا کون کون ہے جو سبحان اللہ کہتا ہے، یہ باتیں یاد رہتی ہیں۔ میسرہ کہتا ہے لیکن اے مالکن خدیجہ میں کیا بتاؤں تجھے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا پیڑ کے سائے میں تو ہم لیٹے ہوئے تھے، لیکن جب آنکھ کھلی میری تو میں نے کیا دیکھا؟ پیڑ کے سائے میں پیڑ کے قریب ہم لیٹے ہوئے تھے، لیکن سایہ محمد کے اوپر نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، پیڑ ہمارے قریب، ہم پیڑ کے قریب ہیں، لیکن سایہ آمینہ کے لال کے اوپر تھا۔